अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मसला है वो ये है कि एक गैर मुक़ल्लिद साहब ने एक वीडियो चलाई और उलमाए देवबंद की साख्त को ख़राब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा देखिए जी, अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत अलैहि रहमा का अक़ीदा तो ये था कि मज़ारात पे जाओ और उनकी रूहानी जो अजसाम हैं उससे भी वही चीज़ें हासिल होती हैं, यानी उससे वही बरकत हासिल होती है जो उनकी ज़िंदगी में हासिल होती थी। तो लिहाजा ये अक़ीदा देखिए उलमाए देवबंद का, ये कुफरी अक़ीदा है। भाई सिर्फ ये अक़ीदा क्या देवबंद का ही है? ये असलाफ़ उम्मत का अक़ीदा चला आ रहा है, बल्कि ये तबा ताबईन सहाबा इकराम तक, इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह के उस्ताद तक का ये अक़ीदा था। वो कब्रों पे, औलिया इकराम की कब्रों पे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अत्रे मुबारक से इस्तिफ़ादा हासिल करते थे। हुज़ूर वाला, पहले सोचने से पहले तोला करो कि उलमाए देवबंद, उलमाए रब्बानी और उलमाए हक्कानी पर ये जो तोहमतें बांधते हो, इसकी जो असल बुनियाद है वो कहाँ तक आ जाती है और कहाँ से ली जाती है? हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा वजद दवा आला। तो आप बताइए ज़रा, क्या वो कोई छोटी हस्ती है? वो इतना बड़ा एक अक़ीदा रखेंगे? क्या वो किसी बगैर किसी दलील के कोई अक़ीदा रख सकते हैं? हकीमुल उम्मा अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा, ऐसा हो नहीं सकता कि हकीमुल उम्मा कोई अक़ीदा रखें और उसके पीछे दलील ना हो। सबसे पहले वो जो इबारत उन्होंने पेश की, मैं वो भी पेश कर दूँ कि कौन सी इबारत उन्होंने पेश की थी। सबसे पहले उन्होंने पेश किए हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अलैहि रहमा की इबारत पेश की। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अलैहि रहमा, जो हमारी तबलीगी जमात के अमीर थे, जिनकी किताब भी है अमलियात के नाम से। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। ये अमलियात बड़ी मशहूर, उनका एक रिसाला है छोटा सा, जिसमें बड़ी जो है पूरी आवाम के लिए एक राहत भरे जो है वजीफ़े उन्होंने उसमें लिखे हैं। खैर, तो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अलैहि रहमा जो हमारी तबलीगी जमात के अमीर थे, उन्होंने एक बात लिखी अपनी किताब में कुलियात इमदादिया सफ़ा नंबर 72 पर। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिसको उस गैर मुक़ल्लिद ने पेश किया था, कि औलिया और मशाइख की कब्रों की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ करें और फ़ुर्सत के वक्त उनकी कब्रों पर आकर रूहानियत से उनकी तरफ मुतवज्जा हों और उनकी हकीकत को मुर्शिद की सूरत में ख़याल करके फैज़ हासिल कर लें। तो आप उनकी अपने औलिया इकराम की, जो अल्लाह के नेक बंदे, उनकी कब्रों पे जाने को जायज़ समझते थे। और ये हकीकी बात है, ये ऐसे हज़रत का आज का बनाया हुआ अक़ीदा नहीं है। ये उन लोगों का अक़ीदा है जिनके ज़रिए हम तक हदीसें पहुँची हैं, जिनके ज़रिए हम तक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल अहवाल पहुँचे, जिनके ज़रिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान हम तक पहुँचे, जिनके ज़रिए हम तक दीन इस्लाम का पूरा इल्म, पूरा सरमाया पहुँचा है। उन सब का यही अक़ीदा था जो अक़ीदा उलमाए देवबंद का है। आज मैं इंशाअल्लाह ताला गैर मुक़ल्लिदों ये साबित करूँगा। लिखते जाओ, किताबों के हवाले देता जाऊँगा, लिखते जाना। और फिर जो फतवा तुमने उलमाए देवबंद पे लगाया है ना गैर मुक़ल्लिदों, सबसे बड़ी बात, तुमने फतवा लगाया हकीमुल उम्मा अली रहमा पे। अब वो फतवा फिर किस किस पे लगता है? उन पे तो फतवा जाएगा नहीं तुम्हारा। तुम तो आज के लोग हो, 22वीं सदी के, तुम बल्कि उनके फतवे से तुम काफिर हो जाओगे, तो कि तुम्हारा फतवा असलाफ़ उम्मत पे लगा है। वैसे तुम असलाफ़ चिल्लाते हो, आज हम तुम्हें बताते हैं कि उलमाए देवबंद का हर अक़ीदा असलाफ़ उम्मत से साबित है। और एक और किताब जो हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा की है, इमदादुल मुश्ताक़ के सफ़ा नंबर 118 पर हज़रत हकीमुल उम्मा अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा ने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर करते हुए हज़रत जी का ही बात को नकल फरमाया कि हज़रत साहब, यानी कि जो इनके बड़े थे हकीमुल उम्मा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के जो बड़े थे, उनके बाद नकल फरमाया हज़रत अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा ने इमदादुल मुश्ताक़ में सफ़ा नंबर 118 पर। आप फरमाते हैं हकीमुल उम्मा के फरमाया साहिब ने कि मैंने हज़रत की कब्र मुक़द्दस से वही फ़ायदा उठाया। हज़रत फरमा रहे हकीमुल उम्मा कि मैंने हज़रत की कब्र मुक़द्दस से वही फ़ायदा उठाया जो हालत हयात में उठाया। कितनी बड़ी बात! ये जो कौल है, ये हज़रत महाजिर मक्की अलैहि रहमा का ही है, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। आप फरमाते हैं, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की किताब में मौजूद है, आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत की कब्र से वही बरकत उठाई
وہی برکت حاصل کری۔ اس کتاب کو جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، آپ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں علی رحمہ کہ میں نے حکیم الامہ کی قبر کی زیارت کی ہوگی آپ نے، تو آپ نے فرمایا میں نے ان سے وہی فیض حاصل کیا جو وہ زندہ ہوتے تو بھی وہی فیض مجھے حاصل ہوتا، وہی میں نے حاصل کیا۔ تو یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ آج سے نہیں ہے، یہ عقیدہ اسلاف امت محدثین مجتہدین مفکرین کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے میرے بھائیوں۔ یہ امداد المشتاق صفحہ نمبر 118 پہ موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا۔ یہ حکیم الامہ کا عقیدہ تھا۔ تو لہذا بات کہنے کی یہ ہے کہ اولیاء اکرام کی قبروں سے استفادہ حاصل کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ امام شافعی کا بھی تھا۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں امام شافعی کا بھی یہی عقیدہ تھا تو پھر کیا غیر مقلد امام شافعی علیہ رحمہ پہ جرت کریں گے کہ غیر مقلد حضرات جو امام شافعی علیہ رحمہ پہ جو ہے وہ فتویٰ ٹھاک دیں کہ نعوذ باللہ امام شافعی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر ہوگا استغفر اللہ؟ کیا کبھی یہ عقیدہ مانیں گے غیر مقلد؟ نہیں مانیں گے۔ تو اب ہم بتاتے ہیں کہ کس کس سے یہ عقیدہ صاف ہے اور کس کس کا یہ عقیدہ تھا اور کہاں تک یہ فتویٰ جاتا ہے۔ حکیم الامت پہ فتویٰ لگا رہے ہیں نا، تو ہم بتاتے ہیں فتویٰ جاتا کہاں تک ہے۔ ارے بھائی وہ حکیم الامت ہیں، ان کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا، وہ حکیم الامت ان کے پاس ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم ابھی ان کے الحمدللہ روحانی بیٹے ابھی زندہ ہیں علماء دیوبند کے، اور وہ جواب دیں گے انشاءاللہ تمہیں غیر مقلد۔ سب سے پہلی دلیل حضرت امام خطیب بغدادی علیہ رحمہ، امام بخاری کے استاد اور خطیب بغدادی علیہ رحمہ جرح و تعدیل کے امام ہیں، حدیث کی صحیح سند ضعیف سند کے امام ہیں، راویوں کے حال احوال ہم تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ جو ان کا سب سے بڑا مفتی اعظم تھا غیر مقلدوں کا، یہاں پر پاکستان میں جو ان کا سب سے بڑا مفتی اعظم تھا غیر مقلدوں کا، یعنی اہل حدیث غیر مقلدوں کا، اس نے یہاں جہاں بھی وہ بتاتا تھا اپنی کتاب میں اس نے جگہ جگہ ان کا ذکر کیا ہے کہ امام خطیب بغدادی نے فلاں حدیث کو ضعیف کہا ہے، فلاں حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ حدیث پہ ضعیف کا حکم لگایا ہے، اس پہ صحیح کا حکم لگایا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو حدیث کے معیار بتانے والے، اس کی معیار کی تحقیق کے اماموں میں سے ایک امام یہ خطیب بغدادی علیہ رحمہ، اور آج کے نہیں، آج سے تقریباً 1000 سال پرانے امام ہیں، 1000 بلکہ اب تو اور زیادہ وقت گزر گیا ہوگا انہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں شیخ زبیر علی زئی جو غیر مقلدین کا مناظر اسلام تھا، وہ جب کسی حدیث کو ضعیف صحیح کہتا تھا تب ان کا بھی ذکر کرتا تھا۔ اتنے بڑے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، تاریخ کے امام ہیں، سمجھ لیجئے کہ اسلام کی ایک بنیاد ان پہ کھڑی ہوئی ہے۔ امام خطیب بغدادی علیہ رحمہ آج سے 1500 سال پرانے امام ہیں، ان سے ایک روایت ہے، اور وہ کیا ہے وہ میں نقل فرماتا ہوں۔ یہ تہذیب و تہذیب ہے امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ طبقات المدلسین کے بانی ہیں، اور یہ کتاب جو تہذیب و تہذیب ہے یہ ان کی جرح و تعدیل کی کتاب ہے، اس کی عبارت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور امام ابن حجر عسقلانی یہ سکہ امام ہے، جرح و تعدیل کی کتاب اسے کہتے ہیں جس میں جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں نا ان کے حال احوال وہ سب نقل ہوتے ہیں کہ کون سی راوی کی حدیث کو لیا جائے گا، کون سی راوی کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا، یہ اس کے امام ہیں۔ اور وہ طبقات جو ہیں وہ طبقات انہوں نے ہی بنائے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے ہی وہ طبقات بنائے ہیں۔ تو یہ تہذیب و تہذیب ہے، تہذیب و تہذیب امام ابن حجر عسقلانی طبقات المدلسین کے بانی کہ کون سا راوی اور کون سا مدلس کس درجے کا ہے، کس مدلس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، کس کی نہیں قبول کیا جائے گا، یہ تمام جو علم ہے اس کی تحقیق، اس کو بنانے والے، اس کو کریٹ کرنے والے اور حدیث کے اصولوں کو ہم تک پہنچانے والے یہ ہیں امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ۔ امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ تہذیب و تہذیب جو جرح و تعدیل کی کتاب ہے یاد رکھیے گا، اس میں فرماتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جلد 11 صفحہ 299 پر فرماتے ہیں کہ امام حاکم علی رحمہ فرماتے ہیں، ان سے روایت کے امام حاکم بالاتفاق سکہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو علی نیساپوری علی رحمہ سے پوچھا تو ابو علی نیساپوری نے فرمایا کہ میں بڑی سخت مشکل میں تھا۔ امام حاکم فرماتے ہیں مجھے یہ واقعہ جو ہے امام ابو علی نیساپوری نے مجھ سے بیان کیا، فرمایا کہ میں بڑی سخت مشکل میں تھا، میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر چلے جانا اور وہاں جا کر اللہ سے سوال کرنا یعنی دعا کرنا کہ اور وہاں جا کے اللہ سے دعا کرنا۔ تو حضرت ابو علی نیساپوری علی رحمہ بہت بڑے محدث ہوئے فرماتے ہیں
کہ پھر میں نے ایسا ہی کیا. ایک تو خواب میں نبی رحمت نے بتایا، پھر آپ نے اس پہ عمل بھی کیا. کہہ رہے ہیں پھر میں نے ایسا ہی کیا، میں وہاں گیا، وہاں جا کر میں نے اللہ سے سوال کیا، یعنی ان کی قبر پہ جا کے حضرت یحییٰ بن یحییٰ علیہ رحمہ کی قبر پہ جا کے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کری، اور تو وہاں جا کر میری دعا قبول ہو گئی. میں نے ویسا ہی کیا جیسے رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے خواب میں، وہاں جا کر میری دعا قبول ہو گئی. تو حضور والا غیر مقلد و لگاؤ فتویٰ امام ابن حجر اسقلانی پہ، وہ یہ عبارت لے کے آئے امام حاکم پہ فتویٰ لگاؤ، المستدرک الحاکم علی الصحیحین کے مصنف، حدیث کے امام، حدیث کی کتاب کے امام، امام حاکم علیہ رحمہ جرح و تعدیل کے امام. آپ لگاؤ فتویٰ امام حاکم پہ، لگاؤ فتویٰ امام ابو علی نیشا پوری پہ، بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں. لگاؤ فتویٰ حضرت یحییٰ بن یحییٰ علیہ رحمہ کے، کو ان کی قبر پہ گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں آئے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. کہ حضور نے کہتے نا، بار بار ہم سے پوچھتے حضور نے کبھی حکم دیا؟ لاؤ آج ہم نے یہ بھی بتا دیا، حضور نے حکم دیا ہے. حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بندے ابو علی نیشا پوری کے خواب میں آ کے، علی رحمہ آپ کے خواب میں آ کے فرمایا کہ جاؤ میرے فلاں بندے کی قبر پہ، وہاں جاؤ، اللہ تمہاری مشکل کو دور کر دے گا، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی. امام ابو علی نیشا پوری امام حاکم سے فرماتے ہیں علیہ رحمہ کہ میں وہاں گیا، میں نے وہاں جا کے دعا کری، اللہ نے میری وہ سختی، میرا وہ مسئلہ، میری وہ مشکل حل کر دی. تو یہ علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں بنایا ہوا، گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے. یہ جن کی کتابیں پڑھ کے تم عالم بنتے ہو، یہ ان کا عقیدہ تھا. سمجھ میں آئی؟ اسلاف امت کا عقیدہ تھا. اور آگے آؤ، اسی طرح میں ایک اور بات کو، یہ واقعی کی صحیح ہونے کی ایک اور بات، سب سے بڑی بات یہ جرح و تعدیل کی کتاب میں، تو یہ واقعی بالکل حجت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان آئی تھی، اذان ہمیں کیسے ملی ہے؟ جو آج تک تمام اہل سنت کے جتنے بھی آئمہ ہیں، جتنے بھی جو مسالک بن گئے بڑھ گئے، سب ایک ہی اذان دیتے. وہ اذان بھی ہمیں خواب میں ملی تھی، خواب میں ملی تھی. حضور والا خواب میں غیر مقلد ہوں تو وہ اذان بھی تو دیتے ہو آج تک ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ جس کے خواب میں آؤں تو وہ میں ہی ہوں، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب حجت ہے. اس میں تمام کا اتفاق ہے، یہ حدیث میں موجود ہے واضح. اب آئیے آگے، دوسری میں جو ہوں وہ پیش کر رہا ہوں دلیل. اسی طرح سب سے پہلے الخیرات الاحسان، یہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، الخیرات الاحسان، ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ، صفحہ نمبر 230 ہے اس کا. اس کے علاوہ تاریخ بغداد دمشق، امام بغداد، امام خطیب بغدادی علیہ رحمہ کی تاریخ، 1,000 سال پرانے امام ہیں، 1000 سال سے زائد پرانے قدیم محدث جرح و تعدیل کے امام، جن کا میں نے ابھی پیچھے بھی بتایا کہ تاریخ بغداد، اپنی کتاب تاریخ بغداد دمشق اب صفحہ نمبر 123 جلد اول پہ نقل فرماتے ہیں. یہ جرح و تعدیل کے امام ہیں امام خطیب بغدادی علیہ رحمہ، یاد رکھیے گا. امام خطیب بغدادی صفحہ 123 جلد اول پہ فرماتے ہیں. امام ابن حجر اسقلانی طبقات المدلسین کے بانی، آپ اپنی کتاب الخیرات الاحسان صفحہ 230 پہ نقل فرماتے ہیں. اور یہ وہ کتابیں ہی ہیں جن میں تمام آئمہ کے حال احوال، تاریخ آئمہ عربہ پوری نقل کی جاتی. یہی وہ کتابیں ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی کا عقیدہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے، امام مالک، امام حنبل رحمہ اللہ اجمعین، ان کے عقائد کیا تھے. یہی کتابوں سے ہم تک یہ علم پہنچا ہے، یہ بھی بتاؤں. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے مشکل پڑتی، سنو، اور یہ روایت کیا علی بن میمون علی رحمہ اللہ، اس کی سند بالکل صحیح ہے. اور سب سے بڑی بات یہ خود خطیب بغدادی علیہ رحمہ جو خود جرح و تعدیل کے امام ہیں ان کی کتاب میں ہے. تو علی بن میمون علی رحمہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ، یعنی آپ کے استاد تھے علی بن میمون رحمہ اللہ کے استاد امام شافعی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے مشکل پڑتی ہے اور میری مشکل بہت بڑھ جاتی ہے، امام شافعی کروڑوں شافعی مسلک والے جنہیں فالو کرتے ہیں، امام شافعی کا عقیدہ دیکھ، غیر مقلد. ہمیں پوچھتے ہو نا کیا ملتا ہے اولیاء کی قبروں پہ جانے سے، کیا ملتا ہے اولیاء کی قبروں پہ جانے سے؟ امام شافعی سے کبھی پوچھنا کیا ملتا ہے اولیاء کی قبروں پہ جانے سے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے مشکل پڑتی ہے اور میری مشکل بہت بڑھ جاتی ہے تو میں امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی قبر پر جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اور وہاں جا کر دعا کرتا ہوں. اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے اور میری وہ مصیبت، وہ تکلیف مجھ سے دور ہو جاتی ہے. ابھی میں امام اعظم کے قبر کے پاس سے باہر نہیں آتا، مزار سے باہر نہیں آتا کہ میری دعا قبول ہو جاتی ہے، اور میں نے کئی دفعہ اس کی برکت کو حاصل کیا ہے.
یہ امام شافعی رحمہ اللہ، اور اس پہ امام خطیب بغدادی نے پورا باب بنایا ہے، پورا چیپٹر اس روایت کے اوپر کہ امام شافعی برکت حاصل کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر سے، اس پہ پورا باب بنایا، پھر اس کے نیچے روایت ہے، فرمایا امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا تھا اور ان کی قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا تھا، اللہ رب العزت میری مشکل کو دور کر دیتا تھا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ قبر پہ جا کے دعا کرتے تھے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی۔ اب ہمیں سے پوچھنے سے پہلے اسلاف تک جاؤ، آگے آئیے حضور والا۔ اسی طرح میں سناتا جاؤں انشاءاللہ، دلائل کے انبار انشاءاللہ دیوبند لگائے گا۔ اسی طرح سیر و اعلام النبالہ، کون اس کتاب سے اہل علم واقف نہیں ہے؟ سیر و اعلام النبالہ امام ذہبی علیہ رحمہ تاریخ الاسلام کے سب سے بڑے مصنف، اور امام ذہبی رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے امام، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ذہبی رحمہ اللہ حجت فی عند الدین ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ بالاجماع سکہ ہیں، سب محدث ان کو سکہ کہتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر و اعلام النبالہ جلد 3 میں، اور یہ باب بنایا پورا امام بخاری کے حال احوال کو آپ نے اس میں نقل فرمایا کہ ہاں امام بخاری کا پورا حال احوال۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ کو دفن کیا گیا، یعنی جب آپ وفات پا گئے، تو امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی مٹی سے مشک کی خوشبو آنے لگی، لوگ آتے تھے اور وہ مٹی اٹھا کر لے جاتے تھے، مٹھی بھر بھر کے وہ مٹی لے جاتے تھے، اور اللہ اس سے ان لوگوں کو شفا عطا فرماتا تھا امام بخاری کی قبر کی مٹی سے۔ اور سنو، محمد بن محمد مکی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام توسی علیہ رحمہ سے سنا کہ میں نے امام بخاری کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔ امام بخاری کی جب وفات ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج میرا بخاری میرے پاس آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی ان کے خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں امام توسی علیہ رحمہ کے کہ امام بخاری آج میرے پاس آنے والا ہے، میرا بخاری میرے پاس آنے والا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ امام بخاری کا انتقال اسی دن ہوا تھا جس دن میں نے یہ خواب دیکھا۔ اور پھر وہیں پہ ایک دفعہ سمرقند میں قحط پڑ گیا، جہاں امام بخاری کی قبر ہے، جس کو آج ازبکستان بھی کہا جاتا ہے ملک کو، اس میں ہی موجود ہے یہ سمرقند۔ تو سمرقند میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو لوگ قاضی کے پاس آئے، ایک اللہ والا قاضی کے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ امام بخاری کے مزار پہ جا کے وہاں جا کے دعا کرو، انشاءاللہ یہ قحط دور ہو جائے گا۔ قاضی نے کہا یہ تو تم نے مجھے بہت اچھی بات بتائی ہے، پوچھتے ہو اہل سنت کب سے ہیں؟ سنو اہل سنت کب سے ہیں؟ تو قاضی نے کہا بہت اچھی بات بتائی، یہ میں نے کیوں نہیں سوچی؟ تو سب گئے امام بخاری کی قبر پر، اور امام بخاری کے شاگرد گئے امام بخاری کی قبر پہ اور وہاں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں جا کے دعائیں کرنے لگے، امام بخاری رحمہ اللہ کے وسیلے سے دعائیں کرنے لگے، یا اللہ اس قبر والے کے وسیلے سے جس کی درگاہ پہ ہم بیٹھے ہیں، جس کے دربار میں ہم بیٹھے ہیں، جس کی قبر پہ ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ اس کے صدقے میں بارش دے دے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خوب بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ 7 دن تک یہ بارش چلتی رہی۔ اللہ نے سمرقند کا قحط دور کر دیا اپنے اللہ والے کی قبر کی فضیلت سے۔ اب بولو، آئیے جی آگے، سیر و اعلام النبالہ امام ذہبی علیہ رحمہ کی، اس میں جلد نمبر 2 ہے اور روایت نمبر ہے 1596، اور اسد الغابہ امام اسیر جزری علی رحمہ کی، اسد الغابہ جلد 2 صفحہ 18 پہ موجود ہے کہ امام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہیں امام ابو ایوب انصاری رضی تعالیٰ عنہ، آپ جنگ میں جا رہے تھے، بیمار ہو گئے، تو آپ نے وصیت کر دی تھی کہ مجھے دفن کر دینا وہاں پر، اور جہاں پہ میرا انتقال ہو جائے جنگ میں جاتے تو مجھے دفن کر دینا۔ تو وہاں پر جب ان کو دفن کر دیا گیا تو صحابہ اکرام تعالیٰ انہوں نے وہاں پر ایک عمارت بنا دی، ان کی قبر پہ، حضرت ابو ایوب انصاری تعالیٰ کی قبر پہ عمارت بنا دی، اور اس پہ ایک گنبد بنایا گیا، گنبد بنا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ، اور پھر جب صبح صحابہ اکرام وہاں واپس آئے جو وہاں رکے ہوئے تھے، تو لوگوں نے آ کے کہا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے بتایا یہ ابو ایوب انصاری تعالیٰ کی قبر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا لوگوں نے کہ یہاں پر ساری رات اللہ کا نور اترتا رہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
تو جب کبھی وہاں پر قحط پڑتا تھا، جہاں ابو ایوب انصاری کی قبر ہے جو آج ترکی میں موجود ہے، تو وہاں پر جب کبھی قحط پڑتا تھا تو لوگ ان کی قبر کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے اور اللہ ان کو عطا کر دیتا تھا۔ آگے امام ذہبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ کی ایک جماعت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ بدری صحابہ کی پوری جماعت نے اس واقعے کو نقل کیا، اتنی مضبوط سند ہے۔ جب کبھی قحط پڑتا تھا تو ابو ایوب انصاری ان کی قبر پہ جاتے تھے لوگ، اور ساری رات وہاں انہوں نے اللہ کا نور اترتا ہوا دیکھا ہے۔ اور تم ہمیں کہتے ہو کیوں جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ صحابہ سے پوچھو، جب لوگ جا رہے تھے صحابہ نے کیوں نہیں روکا؟ صحابہ جانتے تھے اللہ والے کی قبر پہ اللہ کی خاص رحمت کی نگاہ ہوتی ہے، وہاں گئے، وہاں جا کے اللہ سے دعا کری اور اللہ ان کو بارش عطا کر دیتا تھا اور قحط دور ہو جاتا تھا۔ یہ میں نے بتائی آپ کو چھٹی روایت۔ آئیے ساتویں روایت، یہی سیر اعلام النبالہ امام ذہبی علیہ رحمہ کی، اس میں آپ نے پورا ایک باب بنایا ہے، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جس میں ہم تک پورے راویوں کے، پورے اماموں کی، بڑے بڑے محدثین کے پورے حال احوال ہم تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں جن کی کتابیں میں نقل کر رہا ہوں، اتنی مستند کتابیں ہیں یہ۔ تو سیر اعلام النبالہ میں امام ذہبی علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے، علامہ محمد بن منقدر کے حوال، یعنی ان کے حال احوال نقل کے، امام محمد بن منقدر، ابھی میں ان کا بتاتا ہوں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو امام محمد بن منقدر علیہ رحمہ کے حال احوال نقل کیے ہیں، اور ان کی جو روایت لے کے آئے ہیں اس میں روایت نمبر 5889 کے تحت 5889 کے تحت آپ کے حال احوال میں امام ذہبی علیہ رحمہ نے محمد بن منقدر علیہ رحمہ کے حوال کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ محمد بن منقدر علیہ رحمہ، سب سے پہلی بات بتا دوں، یہ تابعی ہے، اور یہ عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اور ان کے شاگرد کون کون ہیں اب یہ بتاؤں گا میں آپ کو کہ یہ کس کس کے استاد ہیں۔ محمد بن منقدر علیہ رحمہ تو یہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے استاد ہیں، ان کے علاوہ یہ امام مالک کے استاد ہیں علیہ رحمہ، جو جن سے فقہ مالکی چلتا ہے، امام مالک علیہ رحمہ صاحب مدینہ، ان کے استاد ہیں یہ محمد بن منقدر علیہ رحمہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے، تو یہ سب ان کے شاگرد ہیں، اور آپ خود صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ محمد بن منقدر کا مرتبہ کیا ہے، اور ان کے بارے میں امام سفیان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صدیق تھے، سچائی کا خزانہ تھے۔ محمد بن منقدر علیہ رحمہ سچائی کا خزانہ تھے، جبھی تو ان کے شاگرد بھی تو سچائی کا خزانہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے ان کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کیا انہوں نے اماں عائشہ سے حدیث سنی ہے؟ فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے، ہاں بہت بڑے امام تھے، یہ بہت بڑے امام تھے اور انہوں نے اماں عائشہ سے حدیث سنی ہے۔ اس کے علاوہ امام حاتم علی رحمہ کہتے ہیں کہ یہ سکہ ہیں، جید راوی ہیں، سکہ ہیں جید، یعنی بہت اچھے راوی ہیں حدیث کے۔ تو ان کی اب میں بات نقل فرما رہا ہوں، اتنے بڑے امام، ان کی جو میں نے بتائی ہے نا پوری ڈیٹیل، اب کیوں بتایا، اب سنیے، ان امام جعفر کے بھی استاد ہیں جو، سنیے ان کا کیا معاملہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن محمد بن منقدر علیہ رحمہ جو تابعی ہیں، پھر بتا رہا ہوں، کو جسم میں درد اٹھا، گال کی طرف ان کے جسم میں درد اٹھا، تو آپ رحمہ اللہ فوراً اٹھے اور اپنے رخسار کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ لگا لیا اور رگڑنے لگے۔ تو شاگردوں نے پوچھا یہ کیا آپ نے آج؟ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا میرے شاگردوں، جب مجھے زندگی میں درد اٹھتا ہے، تو کیا آپ مسجد نبوی کے پاس ہی ہوتے تھے، جب بھی مجھے زندگی میں درد اٹھتا ہے میں اٹھتا ہوں، یعنی کھڑا ہوتا ہوں، اور درد والی جگہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ رکھ دیتا ہوں، اور اللہ قبر رسول کی وجہ سے، الفاظ سنو، تابع رسول کے غیر مقلدوں سنو، حضرت محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ رب العزت قبر رسول کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وجہ سے مجھے شفا عطا کر دیتا ہے، یعنی صحت مند کر دیتا ہے، تندرست کر دیتا ہے، میرا وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ اب بولو،
یہ میں نے آپ کو 7ویں دلیل دی. اب آئیے 8ویں دلیل. یہ مالک دار کی روایت ہے رحمہ اللہ. یہ تابعی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی جو دوسرے خلیفہ تھے ان کے غلام تھے یہ حضرت مالک دار رحمہ اللہ, اور ان کے خزانچی بھی تھے حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے. ان سے روایت ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے. مصنف ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں. جن کی مصنف ابو داؤد ہے ان کے بھی استاد ہیں, ان کی حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد. امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام مسلم کے بھی استاد ہیں. ان کو عام طور پہ امام سیاہ ستہ بھی کہا جاتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد, امام ابو داؤد کے استاد, امام مسلم کے استاد ہیں. یہ اپنی مکتبہ امدادیہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب, اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 482 ہے اور حدیث نمبر 35 ہے. یہ ہمارے پاس حدیث نمبر 35 جلد 7 صفحہ نمبر 482 مکتبہ امدادیہ سے جو چھپا ہے. تو اب اس کے اندر, اور یہ حدیث صحیح ہے, میں یہ بتا دوں یہ روایت صحیح ہے, اس کی سند صحیح ہے. سب سے پہلے تاریخ دمشق مدینہ میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے جلد 56 صفحہ 479 پہ اس روایت کو نقل کیا, یہی جو حدیث کی روایت ہے. اور اس کے علاوہ فتح الباری میں, فتح الباری فی شرح صحیح ہے بخاری شریف کی سب سے مستند شرح جس کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے, وہی ابن حجر اسقلانی طبقات المدلسین کے بانی علی رحمہ, ان کی کتاب فتح الباری فی شرح صحیح بخاری میں امام ابن حجر اسقلانی جلد 2 صفحہ 629 پہ فرماتے ہیں, امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اب آگے آئیے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر علی رحمہ کی جلد 7 صفحہ 98 پہ فرماتے ہیں ھذا اسنادہ صحیح, اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ شرح زرقانی میں امام زرقانی علی رحمہ کہتے ہیں کہ اس کی سند ٹھیک ہے. اب آئیے روایت کی طرف. اب پہلے سند بتا دیں صحیح ہے نا, واقعہ حدیث کی کتاب میں آیا صحیح ہے بالکل, تو بتانا ضرور ہی تھا غیر مقلدوں کو. اب آئیے آگے. تو حضرت مالک دار رحمہ اللہ جو حضرت عمر کے غلام تھے فرماتے کہ ایک دفعہ حضرت عمر تعالیٰ کے زمانے میں قحط پڑا, بہت بڑا قحط پڑ گیا تھا, پورا مدینے میں مطلب بنجر ہو گیا تھا, ایک طرح سے کھیت کھلیان وہ ہو جاتے بنجر, ایسا حالت ہو گئی تھی, قحط پڑ گیا تھا. تو ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک دار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ ایک شخص آیا, اس کا نام کیا ہے, تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بتایا ان کا نام تھا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی رسول تھے بلال بن حارث رضی اللہ عنہ, وہ دوسرے ہیں بلال افشی, یہ دوسرے ہیں بلال بن حارث رضی اللہ عنہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئے اور کہا, صحابی رسول حضور کی قبر پہ آ رہے ہیں غیر مقلدو, صحیح روایت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر ہے 35, مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 35 صفحہ 482 جلد 7 مکتبہ امدادیہ, اور دوسرے نمبر سے بھی یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ فرمایا, آگے سنیے روایت سنیے, فرمایا کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آئے, اتھر مبارک پہ آئے, فرمایا اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجیے یا رسول اللہ, وہ ہلاک ہو رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں نا حضور سنتے ہیں, صحابہ کا عقیدہ پتہ چل گیا. تو بلال بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا طلب کیجیے اپنی امت کے لیے بارش, وہ ہلاک ہو گئے. تو پھر نبی, تو ان کو ایک دفعہ کیا آنکھ جھونکا آ گیا, نیند کا وہیں پہ جھونکا آ گیا, اللہ کی رضا سے حضور کے اتھر مبارک کے پاس وہ آنکھ لگ گئی ان کی. تو ان کے خواب میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور ان کو جا کر بتانا کہ ذرا جو معاملات ہیں اس کو درستگی کے ساتھ چلاؤ, ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ خوب بارش ہوگی, عمر سے کہنا خوب بارش ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابی رسول کو خواب میں آ کے کہ خوب بارش ہوگی, عمر سے کہنا خوب بارش برسے گی اور یہ قحط ختم ہو جائے گا. آپ حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, بلال بن حارث تعالیٰ عنہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر آپ نے فرمایا کہ ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا یہ تو شرک ہے, نعوذ باللہ تم یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو گناہ ہے. جو غیر مقلد ہوتے تو یہی کہتے, وہ بھی سنی تھے. عقیدے سے سنیت ثابت ہوتی ہے. سنیت کسی وجود کا نام نہیں ہے, سنیت جو ہے ایک عقیدے کا نام ہے. پتہ چلا وہ بھی سنی تھے. خیر اس پہ تو اور بھی میں دلائل دے سکتا ہوں الحمدللہ, جیسے کہ الکامل فی التاریخ میں موجود ہے, امام ابن اسیر جزری جو ہے سنت کی سب سے معتبر تاریخ کی کتاب ہے الکامل فی التاریخ, اس میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حسن اور حسین جو ہے نا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. یوسف پاس کا فرمان ہے الکامل فی التاریخ میں موجود. خیر ابھی ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں. تو اب بات کہنے کی یہ ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو بتایا جا کہ بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پاس میرے خواب میں آئے، میں ان کی قبر پہ گیا تھا اور حضور نے کہا خوب بارش ہوگی، قحط دور ہو جائے گا اور آپ کو سلام کہا ہے۔ تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا تم شرک کر رہے ہو، بلکہ آپ خاموش رہے اور آپ نے کہا یا اللہ، اور بلکہ یہ کہا کہ یا اللہ میں تو جتنی ہو سکے کوشش کرتا ہوں، مگر عمر بھی ایک بندہ ہے، ایک عاجز بندہ ہے، یہ بات کی۔ یعنی آپ کو بھی اس واقعے پہ اتنا زیادہ یقین تھا کہ حضور نے آ کے خود کہا بارش ہو، خوب بارش ہوئی، قحط دور ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، حدیث کی کتاب، اس میں مکتبہ امدادیہ والی جو چھپی ہے، اور یہ صفحہ نمبر 482 جلد 7 حدیث نمبر 35 ہے، اور بھی اس کے نمبر ہیں حدیثوں کے دوسرے پہ جو اس سے چھپے ہیں دوسری جگہوں سے۔ تو خیر ہم اب آگے آتے ہیں۔ اسی طرح اب سنو اماں عائشہ کا عقیدہ، قبر رسول پہ بھیج رہی ہیں، تو شروع سے وہاں پہ آل سعود کی حکومت نہیں ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے صحابہ اکرام کا عقیدہ وہ نہیں تھا جو آل سعود کا عقیدہ ہے، جو عقیدہ غیر مقلدوں کا ہے۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ وہ تھا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا۔ اب آگے آئیے، حدیث کی کتاب سنن دارمی، اس میں حدیث نمبر 92 ہے ہمارے پاس، سنن دارمی حدیث نمبر 92، اس میں موجود ہے کہ، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے، امام دارمی کہتے ہیں اس کے رجال مکمل حضرت عائشہ تک پہنچتے ہیں تعالیٰ عنہ۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا عائشہ تعالیٰ کے دور میں، مدینہ شریف میں قحط پڑا، تو لوگ آپ کے پاس آ گئے، مدینہ کے لوگ۔ کون ہوں گے مدینہ کے لوگ؟ صحابہ، تابعین، وہ لوگ آ گئے۔ وہ اماں عائشہ کے پاس آئے، پوچھا اور کہا کہ جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے، آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ کیا کریں۔ دیکھو پہلے کے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں جس سے بارش ہو جائے، قحط دور ہو جائے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اماں عائشہ میں بتائی۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ قبر رسول پر جاؤ، قبر مبارک رسول پر جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاؤ، حکم دیا اماں عائشہ نے۔ آج کے غیر مقلد ہوتے تو اماں عائشہ پہ کیا فتویٰ لگا دیتے۔ تو خیر بات کہنے کی یہ اماں عائشہ صدیقہ نے حکم دیا کہ جاؤ، یہ سنن دارمی حدیث نمبر 92 ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ لوگ اماں عائشہ کے حکم کے مطابق انہوں نے عمل کیا اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم